बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम, अन करीब कहेंगे बेवकूफ़ लोगों में से, अन करीब कहेंगे बेवकूफ़ लोगों में से, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, किस चीज़ ने फेर दिया इन मुसलमानों को इनके क़िबले से, किस चीज़ ने फेर दिया इन मुसलमानों को इनके क़िबले से, अल्लती कानू अलैहा, कि जिस पर ये लोग थे, अल्लती कानू अलैहा, कि जिस पर ये लोग थे, यानी जिस क़िबले पर ये लोग पहले से थे, तो किसने इनको इस क़िबले से फेर दिया। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, जवाब हाकिमाना, फरमा दीजिए अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब। नीचे लिखें तमाम जिहतें। यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तक़ीम, और वो अल्लाह रहनुमाई करता है जिसकी चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। सयक़ूलु सुफ़हा, ये है रिसालत पर पहला शुबह, रिसालत पर पहला शुबह, रिसालत पर जो शुबह है उस शुबे का जवाब है। शुबह ये था कि देखो, यहूद ने और मुनाफिकीन ने इस बात पर एतराज़ किया कि मुसलमान पहले नमाज़ पढ़ रहे थे बैतुल मक़दस की तरफ, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने उस क़िबले को क्यों छोड़ दिया और बैतुल मक़दस की जगह अब इन्होंने रुख़ कर दिया बैतुल्लाह की तरफ। तो उन्होंने एतराज़ शुरू कर दिया कि भाई, जब वो क़िबला था तुम्हारा, तो तुमने अपने क़िबले को क्यों छोड़ा और बैतुल्लाह की तरफ तुमने रुख़ क्यों किया। तो ये लोग इस पर एतराज़ करने लगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं, सयक़ूलु सुफ़हा, अन करीब कहेंगे बेवकूफ़ लोग, तो लोगों में से बेवकूफ़ लोग कहेंगे। तो बेवकूफ़ कौन है? नीचे लिखेंगे यहूद, मुनाफिकीन और इसी तरह नसारा। अब ये लोग एतराज़ करते थे, तो इन बेवकूफ़ों ने कहा, तो सयक़ूलु ये कौल है, मा वल्लाहुम ये मक़ूला है, मा वल्लाहुम किस चीज़ ने फेर दिया, किस चीज़ ने फेर दिया, हम इन मुसलमानों को, अन क़िबलतिहिम इनके क़िबले से, किस चीज़ ने फेर दिया इन मुसलमानों को उनके क़िबले से। तो क़िबले के नीचे बैतुल मक़दस, ये जो बैतुल मक़दस की तरफ रुख़ कर रहे थे, तो वहाँ से इनको किस चीज़ ने फेर दिया, अल्लती कानू अलैहा, जिस पर ये लोग पहले थे, यानी जिस क़िबले पर बैतुल मक़दस पर ये लोग पहले थे, तो इनको वहाँ से किस चीज़ ने फेर दिया। कुल लिल्लाहिल मशरिक़, जवाब हाकिमाना, फरमा दीजिए अल्लाह ही के लिए मशरिक़ और मग़रिब। मशरिक़ और मग़रिब ब्रैकेट में तमाम जिहतें। तो देखें, पहला जवाब ये हुआ कि भाई अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह चाहे जिसका हुक्म दे। तो पहले अल्लाह ने हुक्म दिया था बैतुल मक़दस का, तो उसकी तरफ रुख़ किया गया, और अब अल्लाह ने हुक्म दिया बैतुल्लाह का, तो अल्लाह की मर्ज़ी है जहाँ भी हुक्म दे। तो ये इसको बोलते हैं जवाब हाकिमाना। हाकिमाना जवाब है कि अल्लाह जिस जिहत का रुख़ करे। अब यहाँ सवाल ये, मशरिक़ और मग़रिब का क्यों कहा? तो मैंने आपसे कहा तमाम जिहतें लिखो, तो इसका मतलब ये है कि मशरिक़ और मग़रिब का भी अल्लाह मालिक है और शुमाल और जुनूब का भी अल्लाह मालिक है। लेकिन चूँकि मशरिक़ और मग़रिब मारूफ़ है, या नंबर दो, सूरज का तुलू मशरिक़ से और गुरूब मग़रिब में है, इस वजह से इन दो का ज़िक्र किया जाता है। यहदी मन यशाउ, वो अल्लाह रहनुमाई करता है जिसकी चाहता है सीधे रास्ते की तरफ, यानी अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो अब जो ये लोग एतराज़ कर रहे हैं, इनको हिदायत नहीं मिली, इसलिए ये लोग यहूद और मुनाफिकीन एतराज़ कर रहे हैं। ईमान वालों को अल्लाह ने हिदायत दी, वो समझते हैं पहले वो क़िबला था वो बरहक़, अभी अल्लाह ने इसका हुक्म दिया तो ये बरहक़ है। वकज़ालिका जअलनाकुम, मदह उम्मत मुहम्मदिया, उम्मत मुहम्मदिया की तारीफ़,
اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں معتدل امت لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، تاکہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ ہو جائے تم پر۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور ہم نے نہیں بنایا قبلے کو، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر آپ پہلے تھے، جس پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو نہیں بنایا، مگر کس کام کے لیے بنایا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون پلٹتا ہے ایڑیوں کے بل، اور کون پلٹتا ہے ایڑیوں کے بل۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بات بڑی گراں ہے، اور یہ بات بڑی گراں ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی ان کے لیے گراں اور ثقیل نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، ایمان کو اللہ ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، دیکھیں تو عنوان کیا تھا؟ مدح امت محمدیہ، کہ ہم نے اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امتا وسطا، معتدل امت۔ اب یہاں پر یہ جو کذالک ہے تو یہ کذالک لبیان الکمالی، لفظ کذالک پر کیا لکھیں گے؟ کذالک لبیان الکمالی، کہ لفظ کذالک بیان کمال کے لیے، یعنی اسی طرح ہم نے کامل امت تمہیں بنایا، بیان کمال۔ جیسے کہتے ہیں نا کذالک العالم، کہ عالم ہو تو ایسا ہو، یعنی کامل عالم ہے، کہتے ہیں بھئی عالم ہو تو ایسا عالم ہو، کذالک العالم۔ اسی طرح ہم نے کامل تمہیں امت بنایا۔ یا یہاں پر لفظ کاف تشبیہ کے لیے، کمال کے لیے نہیں ہے بلکہ تشبیہ کے لیے ہے، تو معنی ہوگا اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا۔ اس میں اس امت کی فضیلت ہے، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نبیوں میں فضیلت ہے، اس طرح امت محمدیہ کی تمام امتوں میں فضیلت ہے۔ اور آگے قید کیا آئی؟ وسطا، لفظ وسط کے دو معنی، ایک معنی ہے معتدل امت، ہم نے آپ کو معتدل امت بنایا، یعنی افراط اور تفریط کے درمیان۔ اس شریعت میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے بلکہ معتدل ہے، تو خیر الامور اوسطها، بہترین معاملہ کیا ہوتا ہے؟ درمیانہ، تو یہ معتدل امت ہے۔ یا نمبر دو، وسط کا معنی افضل، ہم نے اس امت کو بنایا افضل امت ہم نے بنایا۔ تو جیسے یہ امت افضل ہے، معتدل امت ہے، اسی طرح حضرات صحابہ اکرام اس امت میں سب سے افضل لوگ ہیں، اسی لیے صحابہ کے بارے میں الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اسی لیے اگر کوئی صحابہ میں کسی ایک پر جرح کرے گا تو اس کی جرح معتبر نہیں ہوگی۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، اگر تم دیکھو صحابہ اکرام میں سے کوئی کسی ایک پر جرح کرے تو جان لو وہ زندیق ہے۔ وذلک ان الرسول حق والقرآن حق، رسول بھی برحق ہے، قرآن بھی برحق ہے، وما جاء به حق، اور جو رسول اور قرآن لے کر آئے وہ بھی برحق ہے، وانما ادى ذلك كله الينا الصحابہ، اور یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں صحابہ اکرام نے۔ وهؤلاء الزنادقہ یریدون ان یجرحوا شہودنا، اور یہ زندیق لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان گواہوں پہ جرح کر دیں، لیبطلوا الکتاب والسنہ، تاکہ وہ کتاب و سنت کو باطل کر دے، فالجرح بہم اولا، تو لہٰذا جرح انہی پر ہوگی۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھا۔ یہ بات میں نے بطور فائدہ کے عرض کی، جیسے یہ امت معتدل امت ہے تو امت کی سب سے پہلی جماعت تھی حضرات صحابہ اکرام، تو صحابہ کے بارے میں متفق عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔
اس لیے سند کے راویوں پر جرح ہوتی ہیں، لیکن جب صحابی پہ پہنچ جائے بات ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، ان پہ کوئی جرح نہیں ہو سکتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یا تو یہ کذالک میں کاف جو ہے یہ کمال کے لیے ہے، اور یا یہ کاف تشبیہ کے لیے، تو ہم نے بنایا آپ کو معتدل امت، یا ہم نے بنایا آپ کو افضل امت، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔ اس جملے کا مطلب سمجھیے، تاکہ یہ امت لوگوں پر گواہ ہو، یعنی دیگر امتوں پر گواہ ہو، یہ امت دیگر امتوں پر گواہ ہو اور رسول ان پر گواہ ہو۔ اس کی تشریح یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے دیگر قوموں سے اللہ پوچھے گا کہ بھئی تمہارے پاس نبی آیا اور پیغام لے کر تم نے کیوں اس کو جھٹلایا؟ وہ انکار کریں گے ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی شریعت نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے بھئی تمہارے پاس گواہ کون ہے کہ تم پیغام لے کر گئے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت گواہ ہے کہ میں نے ان کو پیغام پہنچایا۔ اب اللہ تعالیٰ اس امت سے پوچھے گا کہ بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام اور دیگر نبیوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی ہے؟ تو یہ امت کہے گی کہ اے اللہ تو نے قرآن نازل کیا، اور تو قرآن میں یہ بات موجود ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی، بات پہنچائی، لیکن قوموں نے آگے سے اس کو جھٹلا دیا۔ تو اب دیکھو یہ امت ان امتوں پہ کیا دے رہی ہے؟ گواہی دے رہی ہے۔ اور اس امت پہ کون گواہی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گا کہ میں نے ان کو دین پہنچا دیا تھا اور میں نے مکمل مذہب ان تک پہنچایا۔ تو گویا یہ امت پہلی امتوں پہ گواہی دے گی اور اس امت پر نبی علیہ السلام گواہی دیں گے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، بدعتی یہاں اعتراض یہ کرتے ہیں اور وہ یہاں سے استدلال یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پر لفظ شہداء آیا، شہید، تو یکون الرسول علیکم شہید، شہید کا معنی کرتے ہیں حاضر ناظر، شہید کا معنی حاضر ناظر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو پیغمبر حاضر ناظر ہوتا ہے، قرآن سے ثابت۔ تو قرآن کریم میں آیا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول جو ہے وہ تم پر گواہ ہے، یعنی اور گواہ بمانے حاضر ناظر ہے، گواہ بمانے حاضر ناظر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی ہر جگہ حاضر ہیں، بات سمجھیے۔ اب یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ نمبر ایک، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر یہاں لفظ شہید کا معنی حاضر ناظر ہے تو امت کا مقام تو نبی سے بڑھ جائے گا، اس امت کا مقام نبی سے بڑھ جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ نے کہا کہ یہ امت تمام لوگوں پہ گواہی دے گی، تو یہ ایک امت تمام امتوں پہ گواہی دے گی، حضور تو صرف اس امت پہ گواہی دیں گے، پھر تو یہ پوری امت محمدیہ حاضر ناظر ہو گئی۔ اگر شہداء کا معنی حاضر ناظر ہے تو یہ امت پھر ساری امتوں پر حاضر ناظر ہو جائے گی، ساری امتوں پہ گواہی دے گی، پھر تو امت کا مقام نبی سے، کہ نبی ایک امت پہ گواہی دے رہا ہے اور امت تمام سابقہ امتوں پر گواہی دے رہی ہے، تو گویا امت کا مقام نبی کے مقام سے بڑھ جائے گا۔ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ شہید کا یہ معنی حاضر ناظر کس نے کیا؟ یعنی مفسرین تو ابتدا سے چلے آ رہے ہیں، حضرات صحابہ، سلف، تابعین، تبع تابعین، کیا ائمہ مفسرین اور محدثین نے اس آیت سے یہی عقیدہ مراد لیا ہے کہ اس کا معنی حاضر ناظر ہو، اور یہی نظریہ اور یہی تشریح کسی مفسر نے کی ہے تو اس کا حوالہ ذکر کیا جائے؟ کم از کم دو مفسرین کی آرا جنہوں نے اس آیت سے یہی معنی مراد لیا ہو، حالانکہ کسی نے یہ معنی مراد نہیں لیا۔ نمبر تین، اس کے بعد بہت ساری صورتیں قرآن کی نازل ہوئیں جس میں خاص طور پہ نفی کر دی گئی، آپ اس بات کو نہیں جانتے، یعنی آپ کے پاس علم نہیں ہے، اللہ کے پاس علم ہے۔ خاص طور پہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے، ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، آپ نہیں جانتے بلکہ ہم جانتے۔ اسی طرح سورہ منافقون یہ نازل ہوئی ہے غزوہ تبوک میں، اور غزوہ تبوک بالکل آخری غزوات میں سے ہے، اور اس غزوہ تبوک میں یہ جو صورت نازل ہوئی اس کا واقعہ یہ تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین جو تھا، اس بدبخت نے اپنے ساتھیوں کے سامنے کہا تھا کہ معاذ اللہ
جب ہم واپس لوٹیں گے تو ہم عزت والے لوگ ان صحابہ اکرام کو معاذ اللہ جو ذلیل ہیں ہم ان کو مدینہ سے نکال دیں گے، ہم عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ یہ جب اس نے یہ بات کہی تو اس وقت جو صحابی تھے کم عمر تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ اب حضور نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو بلایا، بھائی تم نے یہ بات کی ہے، تو یہ تو بڑا چاپلوس قسم کا تھا، تو اس نے فوراً قسمیں کھانا شروع کر دی، حضرت ہم نے یہ بات نہیں کی، ہم تو آپ پہ مرنے مٹنے والے لوگ ہیں، آپ کو دیکھے نہیں، ہمیں چین اور اطمینان نہیں آتا، ہم کیسے یہ بات کہہ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پر اعتماد کر دیا، اور آپ نے گویا زید بن ارقم سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے ایسی بات کیوں کی، حالانکہ انہوں نے نہیں کی۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی یہ صورت نازل کر دی، اور اس میں اللہ رب العزت نے آگاہ کر دیا کہ ان لوگوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، تو پھر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو دیکھیں اگر پیغمبر حاضر ناظر ہوتا تو آپ کو تو پتہ ہوتا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ جملہ کہا ہے، تو آپ فوراً کہتے بھئی تو کیوں جھوٹ بول رہے، تو نے تو یہ جملہ کہا تھا۔ لیکن معلوم ہوا حضور ہر جگہ حاضر ناظر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا، تلاش کرتے رہے، آپ ہر جگہ ہوتے تو آپ کے علم میں ہوتا، معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھا۔ اسی طرح قرآن کریم صریح الفاظ میں بھی بتاتا ہے کہ آپ اس موقع پر موجود نہیں تھے، جس موقع پر یہ بات ہو رہی تھی اس موقع پر آپ نہیں تھے۔ قرآن نے صریح الفاظ میں بھی منع کیا، مثلاً وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، سورہ قصص آیت نمبر 44۔ آپ نہیں تھے غربی جانب میں جب ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف معاملے کا، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح وما كنت بجانب طور، اور آپ طور کی جانب میں بھی موجود نہیں تھے۔ تو قرآن بارہا نفی کر رہا ہے کہ آپ فلاں مقام پر فلاں جگہ نہیں تھے، معلوم ہوا ہر جگہ حاضر ناظر ہونا صفت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی صفت ہے، بندے کی صفت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں حضرت مریم کے بارے میں کہ جب ان کے لیے قرآن دازی ہو رہی تھی کہ کون ان کی پرورش کرے، تو اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب ان کے درمیان میں معاملے میں نزاع ہو رہا تھا۔ تو قرآن کریم کے متعدد آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے حاضر ناظر ہونا صفت صرف اللہ کی۔ باقی اگر آپ کا تفصیل سے ذوق ہو تو امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تبرید النوازر فی مسئلۃ الحاضر والناظر، تبرید النوازر فی مسئلۃ الحاضر والناظر۔ تبرید النوازر آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک، مسئلہ حاضر ناظر پر حضرت کی یہ مستقل ایک کتاب ہے، تو اس میں تمام دلائل ہیں، جیسی ان کے علم غیب پر ہے ازالۃ الریب، ازالۃ الریب عن عقیدت علم الغیب، اور بدعات کے رد پر ہے راہ سنت، جس میں تمام بدعات کی تردید ہے۔ اسی طرح یہ جو احمد رضا خان بریلوی کی تفسیر ہے ترجمہ کنز الایمان، اور اس پہ تفسیر لکھی نعیم الدین مراد آبادی نے، تو یہ جتنے ان کے نظریات ہوتے ہیں وہ تفسیر میں لکھتے ہیں۔ تو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد لکھا ہے تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین، تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین، نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر پہ تنقید، تو اس میں ایسے تمام مقامات جہاں اس نے اہل سنت سے ہٹ کر کوئی بات نقل کی ہے ان تمام کی تردید کی ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا شاہد بمانے یہاں حاضر ناظر کے نہیں۔ وما جعلنا القبلۃ التی، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے۔ دیکھیں یہاں پر عبارت کو سمجھیں، یہ جو لفظ القبلہ ہے یہ موصوف ہے، اور التی کنت علیہا، التی اس میں موصول ہے، کنت علیہا یہ سب اس کے لیے صلہ ہے، موصول صلہ مل کر صفت ہے، اور القبلہ موصوف اپنی صفت سے مل کر جعلنا کے لیے مفعول اول ہے،
اور علیہا کے بعد ایک لفظ معذوف ہے منسوختن، علیہا کے بعد کیا ہے؟ منسوختن، یہ مفعول ثانی ہے، یہ مفعول ثانی ہے۔ اب معنی آپ کو سمجھ آئے گا، وما جعلنا القبلۃ التی، ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس قبلے پر آپ پہلے تھے، منسوخ نہیں بنایا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ یعنی ہم نے اس لیے کیا کہ اب پہلا والا قبلہ منسوخ ہو گیا نا، بیت المقدس، تو اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اتباع کون کرتا ہے اور کون آپ کی اتباع کو ترک کرتا ہے، اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں جو لفظ ہے لنعلم، یہ لنعلم ارید بہ التمییز فی الخارج، ارید بہ تمییز فی الخارج، یہ لنعلم جاننے کے معنی میں نہیں، یہ تمیز کے معنی میں، تاکہ ہم علیحدہ کر دیں، واضح کر دیں، تاکہ ہم واضح کر دیں کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پلٹتا ہے۔ اب اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے نا، ہم جان لیں مراد کیا ہے کہ ہم واضح کر دیں، ہم واضح کر دیں، ارید بہ التمییز فی الخارج، خارج کے اندر ہم الگ کر کے بتا دیں، پتہ چل جائے کہ کون نبی کی اتباع میں اب اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتا ہے اور کون نبی کی بات نہیں مانتا، اور ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، ایڑیوں کے بل پلٹتا ہے۔ یہ کنایا کس سے؟ یعنی کون دین کو چھوڑتا ہے؟ ایڑی پیچھے ہوتی ہے نا، پاؤں میں انگلیاں آگے ہوتی ہیں اور ایڑی پیچھے ہوتی ہے، تو یہ ایڑی کے بل پلٹنا کنایا کس سے؟ دین کو چھوڑ دینا۔ یعنی قبلے کے تبدیلی کا حکم آیا، ہم دیکھتے ہیں کون نبی کی اتباع کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے اور کون ایڑیوں کو بدل کر مرتد ہوتا ہے۔ تو بہت سے نو مسلم جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، کچھ منافق قسم کے لوگ تھے، وہ لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے۔ کہا بھئی یہ کیسا نبی ہے، پہلے کہتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، پھر بیت المقدس کی طرف کرو، اب دوبارہ کہتا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرو، تو انہوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ تو یہ چند نو مسلم لوگ تھے جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ تو تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو ایڑیوں کے بل پلٹتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ، کانت کے نیچے التحویلۃ، یہ قبلے کی تحویل، ضمیر کس کی طرف ہے؟ التحویلۃ، یہ قبلے کی تحویل لکبیرۃ، البتہ بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ یہ جو لفظ ان ہے نا، یہ شرطیہ نہیں ہے، اس کے نیچے لکھیں ان مخفف من المثقل، ان مخفف من المثقل، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ان نہ ہوتا ہے نا تاکید، تو یہاں پر بھی یہ تاکید ہے، تو اس کا معنی اگر سے نہیں کرو گے، اگر مگر اس کا معنی نہیں ہے، تو یہ وَإِن كَانَتْ کا معنی وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور البتہ کہ یہ بات بڑی گراں ہے، مگر ان لوگوں پر گراں نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ یعنی یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم بڑا مشکل ہے، ہر ایک آدمی اس کو دل سے قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ گراں کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہے ثقیل، کبیر کا معنی کیا ہے؟ ثقیلۃ شاقۃ۔ علم ان تبدیل العادۃ لاتباع السنۃ امر مشکل الا من یسرہ اللہ لذلک۔ تفسیر نیسابوری میں کہ عادت کو تبدیل کر کے سنت بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک آدمی کی عادت چلی آ رہی ہو، پھر اپنی عادت کو چھوڑ دے اور سنت پر عمل شروع کر دے، تو یہ بات بڑی گراں ہے۔ اس لیے عادت اور رسم و رواج انسان سے اتنی جلدی نہیں چھوٹتے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ یہ بات بڑی گراں ہے، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ وما کان اللہ ازالہ شبہ، ازالہ شبہ، اب شبہ کا ازالہ کیا ہے؟ سوال یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی 16 مہینے 17 مہینے، تو کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں؟ یعنی ابھی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا، تو جنہوں نے 17 مہینے وہاں رخ کر کے نماز پڑھی، تو کیا ان کی نماز ضائع ہو گئی؟ تو شبہ کا ازالہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان کے نیچے لکھیں نماز، اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں نماز کو کس سے تعبیر کیا؟
ایمان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے جو 5 ارکان ہیں نا، ایمان کے 5 رکن ہیں نا، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، تو یہاں ذکر الکل و ارادۃ الجز، پورے ایمان کا تذکرہ ہے، مراد اس کا جز، اور یہ چونکہ یہ جز اہم ہے، 5 چیزوں میں اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا گویا اس کا ایمان نہیں ہے، ایمان اسی کا ہے جو نماز کا اہتمام کریں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز چھوڑ دے یقیناً وہ کافر ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا مسلمان اور مشرک کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا، اس چیز کا فرق ہے۔ ان اللہ بالناس، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہایت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ مہربان ہے تبھی اللہ نے یہ حکم دیا نا، اللہ مہربان ہے، اور اللہ عبادت کو ضائع نہیں کرتا، مہربان ہے۔ ایسا نہیں کہ تم نے جو 18 مہینے عبادت کی وہ اللہ ضائع کر دے، تو اللہ مہربان ہے، اس عبادت کا بدلہ دے گا، تمہاری عبادت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور جو عبادت میں کمی کوتاہی ہو جائے وہ رحیم ہے، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اب یہاں سے جواب حکیمانہ ہے۔ دیکھیں اوپر میں نے آپ کو کہا تھا قل للہ المشرق میں جواب حاکمانہ تھا کہ بھئی یہاں رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیوں کیا گیا؟ جواب حاکمانہ تھا، اللہ کی مرضی ہے، مشرق مغرب کا مالک اللہ، جہاں کا حکم دے۔ اب یہاں سے جواب حکیمانہ تفصیلی جواب ہے۔ اب جواب حکیمانہ کیا ہے؟ اس میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں ہم نے یہ حکم اس لیے دیا، حکمت نمبر 1 رضائے محبوب، حکمت نمبر 1 رضائے محبوب، ہم نے یہ حکم اس لیے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ آپ کا قبلہ کون سا ہو؟ بیت اللہ ہو۔ قد نرا تقلب وجهک، یقیناً ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کے اٹھنے کو آسمان کی طرف، ہم نے دیکھا تقلب، آپ کے چہرے کے اٹھنے کو آسمان کی طرف، تقلب اشارہ بار بار چہرہ اٹھانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے بار بار چہرہ آسمان کی طرف کرتے کہ کب میرے اوپر وحی نازل ہو جائے کہ آج کے بعد قبلہ ہو بیت اللہ، تو بیت اللہ قبلہ بن جائے، تو آپ کی رضا یہ تھی، تو اس لیے آپ بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے دیکھا آپ کے چہرہ اٹھانے کو آسمان کی جانب، تو گویا اللہ نے حکم کیوں دیا؟ نمبر 1 حکمت کیا ہے؟ رضائے محبوب، محبوب کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ دیکھیں حضور کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے، آپ کے چہرہ اٹھانے سے اللہ نے قبلے کا حکم تبدیل کر دیا۔ ابھی آپ نے زبان سے کہا نہیں، صرف چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف، اللہ کو اپنے محبوب کی رضا اتنی محبوب کہ اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ وجہ کا، آپ کا چہرہ، اللہ نے آپ کو مخاطب کیا تو چہرے کا لفظ لایا، جسم کے کسی اور کا نہیں، تو یہ چہرہ مراد پورا جسم متوجہ ہوتا تھا، تو ذکر الجز ارادت الکل، اس سے آپ کے چہرے کا حسن و جمال اور آپ کے مقام اور مرتبے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ نے چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور بے ضرور پھیر دیں گے آپ کو، ہم ضرور بے ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً ایسے قبلے کی طرف، ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہو، قبلہ موصوف ہے، ہم آپ کو ضرور بے ضرور پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہو۔ تو فَلَنُوَلِّيَنَّ وعدہ خداوندی، فَوَلِّ وجہ کا ایفاء عہد، اب اللہ نے وعدہ کیا فوراً اللہ نے پورا کر دیا، فَوَلِّ وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس آپ پھیر دو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب، شطر مانا جانب، کنارہ، مسجد حرام کی جانب آپ اپنے چہرے کو پھیر دو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، قانون عام، قانون عام، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، پس تم پھیر دو اپنے چہرے کو اس کی طرف، کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ عناد اہل کتاب، عناد اہل کتاب، اہل کتاب کی ضد، اور یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، البتہ وہ جانتے تھے کہ یہ برحق ہے ان کے رب کی جانب سے، یعنی یہ جو حکم ہے یہ حکم برحق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر جواب حکیمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا، اللہ نے دو تاکیدیں لائیں، فَلَنُوَلِّيَنَّ، لام بھی تاکید اور نون بھی تاکید ثقیلہ، کہ ہم ضرور بے ضرور پھیر دیں گے آپ کو ایسے قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہو۔ تو اللہ نے وعدہ کیا اور فوراً فَوَلِّ وَجْهَكَ میں اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں پسند تھا کہ آپ کا قبلہ ہو جائے بیت اللہ؟ آپ کو یہ کیوں پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے؟ نمبر ایک، پہلی وجہ آپ کو اس وجہ سے پسند تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور چونکہ وہاں کے لوگ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم بھی کرتے تھے، مانتے بھی تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو اس لیے آپ کی چاہت تھی کہ قبلہ ہو بیت اللہ۔ نمبر دو، اس لیے بھی کہ چونکہ عرب کے جو لوگ تھے نا، مشرکین مکہ عرب کے لوگ، وہ بیت اللہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بیت اللہ کی بڑی عظمت تھی، خاص طور پہ وہ ابرہہ کے واقعے کے بعد کہ اللہ نے جب ہاتھی والوں کو شکست دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے تاکہ یہ مشرکین مکہ بھی ایمان لے آئیں، ان کو اس کے ساتھ بڑی محبت ہے تاکہ یہ لوگ بھی ایمان میں داخل ہو جائیں، یہ تو یہ وجہ تھی۔ نمبر تین، یا تیسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ پیشن گوئی آئی تھی نا کہ آپ ذو القبلتین ہوں گے، دونوں قبلوں کی طرف رخ کریں گے، تو آپ نے بیت المقدس کی طرف بھی رخ کیا اور ابھی بیت اللہ کی طرف بھی، تو جو یہود و نصارہ کی کتابوں میں بشارتیں تھیں وہ بشارتیں بھی پوری ہو گئی، وہ بشارتیں بھی پوری ہو گئیں، اور اللہ نے آپ کو اعزاز بھی دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو القبلتین ہے، کہ آپ نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کیا، اور آپ کی چونکہ زندگی بھی مکہ میں گزری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد مکہ میں رہے، آپ کی زندگی مکہ میں گزری، اس لیے طبعی طور پر آپ کو بیت اللہ سے محبت زیادہ تھی، اور اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں فطرتی طور پر بھی بیت اللہ کی بڑی محبت ڈالی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو پسند تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ، آپ اپنے چہرے کو پھیر دو مسجد حرام کی جانب، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، قانون عام، تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہرے کو پھیر دو مسجد حرام کی جانب۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، عناد اہل کتاب، اہل کتاب کی ضد، کہ یہ اہل کتاب لوگ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، البتہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے ان کے رب کی جانب سے، تو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ کیا لکھیں گے؟ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، جانتے تھے کہ یہ برحق ہے، ان کی کتابوں میں یہ بشارتیں موجود تھیں لیکن پھر بھی مانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو یہ عمل کر رہے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، عناد اہل کتاب، عناد اہل کتاب، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر آپ لے آئیں ان اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی دلیل، ہر قسم کی دلیل، معجزہ، ہر معجزہ لے کر آؤ، ہر دلیل ان کو پیش کر دو، ما تبعوا قبلتک، یہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، یہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، یعنی یہ ماننے والے نہیں ہیں، آپ ہر دلیل ان کو پیش کر دو لیکن یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہیں ہو آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، جیسے آپ ان کے قبلے کی ابھی پیروی نہیں کرو گے، یعنی ابھی آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے تو آپ کبھی بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ابھی نماز، جس طرح آپ ان کی نماز ادھر نہیں پڑھو گے تو یہ بھی آپ کی بات کو کبھی بھی نہیں لیں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہیں ہے ان میں سے بعض پیروی کرنے والے بعض کے قبلے کی۔ اس جملے کو سمجھو، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ دیکھیں یہود کا قبلہ تھا بیت المقدس
اور نصارہ نے قبلہ بنایا تھا مشرق کو، سورج کے طلوع کی جگہ کو، سورج کے طلوع کی جگہ کو۔ تفسیر مدارک میں اور بیان القرآن میں تو یہ ایک دوسرے کی بھی پیروی نہیں کرتے، یہود نصارہ کے قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے اور نصارہ یہود کے قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے کی بھی نہیں مانتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا علم، علم کے نیچے یقینی علم، وحی کے علم کے آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی پیروی کی، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، البتہ یقیناً آپ ہو جائیں گے اس وقت ظالموں میں سے، آپ ہو جائیں گے اس وقت ظالموں میں سے۔ دیکھیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ عنوان ہے تنبیہ خاتم الانبیاء، تنبیہ خاتم الانبیاء۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کی پیروی نہ کرو یقینی علم کے آنے کے بعد، یعنی آپ ان کے قبلے کے پر نہ چلو، ان کے قبلے کی طرف آپ رخ نہ کرو۔ دیکھیں اللہ نے یہود و نصارہ کے مذہب کو تعبیر کس سے کیا؟ خواہشات سے کیا نا۔ اگر آپ ان کی خواہشات پہ چلو گے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے، تو اللہ نے ان کے قبلے کو اور ان کے مذہب کو تعبیر خواہشات سے کیا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، اور نمبر 2 ان کی کتابیں منسوخ ہو گئیں، اس لیے اب وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں نہیں، وہ خواہشات ہیں۔ اب تو یہود و نصارہ کا مذہب آج خواہشات ہے، آج وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ اس لیے اب آج کل کے جو لوگ ہیں، آج کل کے دانشور، وہ کہتے ہیں جی یورپ کی بات لینی چاہیے، عیسائیوں کی اس بات پر عمل کرو، یہود کی اس چیز کو اپناؤ، ان کی تہذیب لو، ان کی ثقافت لو۔ بھائی وہ مذہب آج مذہب نہیں ہے، وہ خواہشات ہے، تو اس لیے ان کی پیروی نہیں ہوگی، پیروی اسلام کی ہوگی۔ اس لیے ان کی طرف دعوت دینا یہ خواہشات اور منسوخ بات کی طرف دعوت دینا ہے۔ ہماری شریعت ناسخ ہے اور اللہ رسول کے احکامات پر مشتمل ہے، تو ہمیں کسی اور کی پیروی کی ضرورت۔ جب حضور پیروی کریں تو وہ ظالموں میں سے معاذ اللہ، تو امت تو بطریق اولا ہے۔ تو یہ خطاب نبی کو ہے، مراد امت ہے۔ نبی تو کبھی پیروی نہیں کر سکتا، وہ معصوم ہے، تو اللہ نے پیغمبر کو کہا اگر بالفرض و محال تم پیروی کر دو تو تم ظالموں میں سے ہوں گے، تو امت تو بطریق اولا ہوگی۔ اب نبی تو نہیں ہو سکتا ظالموں میں سے، کیوں؟ دیکھیں رفع تعلی مستلزم ہوتی ہے کس کو؟ رفع مقدم کو۔ رفع تعلی مستلزم ہے رفع مقدم کو۔ آپ نے منطق میں پڑھا ہے جب تعلی کی نفی ہو جائے تو مقدم کی نفی ہو جاتی ہے، تو انک اذا لمن الظالمین، آپ ظالموں میں سے نہیں ہو، تو تعلی کی نفی کیوں؟ مقدم کی بھی نفی ہے۔ مقدم خواہشات پہ چلنا، تو جب آپ خواہشات پہ نہیں چلیں گے تو آپ ظالم نہیں ہوں گے، خواہشات میں جو چلے گا وہ ظالم، نبی چلتا نہیں اس لیے نبی ظالم بھی نہیں۔ تو رفع تعلی مستلزم ہے رفع مقدم کو۔ اگر آپ پیروی کرو گے ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس یقینی علم، تو البتہ آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ الذین آتیناہم الکتاب، دلیل نقلی، دلیل نقلی، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں، رسول کو، وہ رسول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ بریکٹ میں لکھیں ان کی صورت سے، ان کی صورت سے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہاں یہ تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا نا کہ یہ میرے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ معاذ اللہ اگر گھر والی کبھی زنا کر دے، ہو سکتا ہے وہ زنا سے ہو اور یہ سمجھ رہا ہو یہ میرا بیٹا ہے، تو یہاں اس لیے میں نے بریکٹ میں کہا لکھ دو صورت سے۔ دیکھیں انسان کبھی اپنے بیٹے کو بھولتا ہے؟ بیٹے کو کبھی نہیں بھول سکتا آدمی، صورت کو جب بھی بیٹے کی صورت دیکھے گا تو فوراً پہچان لے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ اہل کتاب آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کے پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، جاہل سے جاہل ان پڑھ ہوگا وہ بھی اپنی اولاد کو، اس کو کسی اسکول میں یا یونیورسٹی میں بیٹے کو پہچاننے کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ آپ کو بھی جانتے ہیں لیکن یہ مانتے نہیں۔
معلوم ہوا ایمان جاننے اور معرفت کا نام نہیں ہے، ایمان تصدیق کا نام، ماننے کا نام ہے، اس لیے یہ نفی ہے۔ جہمیہ پہ، کرامیہ پہ وہ لوگ کہتے تھے معرفت کافی ہے، بس یہ تمہیں پتہ ہو ایمان کافی ہے، حالانکہ نہیں، ایمان معرفت کا نام نہیں ہے، ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ عناد اہل کتاب، اور یقیناً ایک جماعت ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، درا حال ہے کہ وہ حق کو جانتے ہیں، حق کو جان کر وہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں۔ دیکھیں چھپائے گا آدمی تب جب اس کے پاس علم ہوگا نا، چھپائے گا تب جب اس کے پاس علم ہوگا۔ تو اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو وہ بات کو چھپا سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کتمان کب ہوگا؟ علم کے بعد۔ تو والکتمان ابدا انما یکون بعد العلم بالشیء، کتمان تب ہوتا ہے جب کسی شے کا علم ہو، لأن الجاہل بالشیء لا یوصف بالکتمان، اسی وجہ سے جاہل آدمی کو کتمان کے ساتھ متصف نہیں کیا جاتا۔ تفسیر ماوردی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ کتمان تب ہوگا جب علم ہوگا۔ تو یہ لوگ یعنی چھپاتے، معلوم ہوا حق بات کو جاننے کے بعد چھپاتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، درا حال ہے کہ یہ اس حق کو جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ حَقٌّ مَتْبُوعٌ، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ حَقٌّ مَتْبُوعٌ، یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، آپ کی اتباع کی جائے گی۔ عبارت لکھی يَعْلَمُونَ أَنَّهُ حَقٌّ مَتْبُوعٌ، کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہیں اور ان کی اتباع کی جائے گی، پھر بھی یہ لوگ اتباع نہیں کرتے۔ یا نمبر 2، یعلمون ان صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعلمون ان صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبۃ عندہم فی التوراۃ والانجیل، مکتوبۃ عندہم فی التوراۃ والانجیل وہم مع ذلک یکتمونہ، وہم مع ذلک یکتمونہ، تفسیر خازن۔ یعنی یہ لوگ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو، یہ تورات اور انجیل میں ان کے پاس لکھی ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس بات کو چھپاتے تھے۔ یا نمبر 3، یعلمون ما علیہ من العقاب المستحق، یہ جانتے تھے اس پر کتنی سزا ہوگی، حضور کی پیروی ہم نے نہیں کی، کتنی سزا ہوگی، تب بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ تفسیر ماوردی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ وہم یعلمون کا مطلب کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر جانتے تھے لیکن پھر بھی مانتے نہیں تھے۔ الحق من ربک، الحق من ربک، حق تیرے رب کی جانب سے ہے، فلا تکونن من الممترین، پس تم مت ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ الحق کے نیچے لکھیں امر واقعی، یہ امر واقعی جو ہے یہ تیرے رب کی جانب سے، تیرے رب کی جانب سے یہ امر واقعی اور یہ حق بات کا حکم ہے، بس آپ اس میں شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ یا بعض نے لکھا ہے الحق میں الف لام عہد خارجی ہے، اور مراد یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں حضور کی بشارتیں تھیں اور یہ بات برحق تھی تیرے رب کی طرف سے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، تو آپ اس بات میں شک نہ کیجیے، آپ کی بشارتیں ان لوگوں کی کتابوں میں موجود ہیں، الف لام عہد خارجی اور یہ بات برحق ہے، تو آپ ان پیشن گوئیوں کا اس کتاب میں ہونے کے بارے میں شک نہ کیجیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، حکمت ثانی برائے تحویل قبلہ، حکمت ثانی برائے تحویل قبلہ۔ دیکھیں حکمت اول تو گزری تھی نا، رضائے محبوب، اور یہ حکمت ثانی برائے تحویل قبلہ۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ وہ یہ حکمت ہے کہ ہر فریق کا اپنا قبلہ ہوتا ہے نا، ہر نبی کی اپنی شریعت ہوتی ہے، ہر نبی کا اپنا قبلہ ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ کا بھی مستقل اپنا قبلہ ہے۔ وَلِكُلٍّ، دیکھیں یہاں پر وَلِكُلٍّ میں جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں اصل میں لِكُلِّ فَرِيقٍ، لِكُلِّ فَرِيقٍ وِجْهَةٌ، ہر فریق ہر جماعت کے لیے ایک سمت ہے، ایک قبلہ ہے۔ وجہ کا معنی سمت، قبلہ، ہر فریق کے لیے ایک
سمت ہے، ایک قبلہ ہے، ہوا کی ضمیر فریق کی طرف ہے، اور وہ فریق مولیہا وہ منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، وہ منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف۔ ہر فریق کے لیے ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا، اور وہ منہ پھیرنے والا ہے ہاں اس سمت کی طرف، ہاں ضمیر وجہ کی طرف۔ عبارت سمجھ آ رہی ہے؟ لکل میں تنوین برائے مضاف الیہ ہے، لکل فریق، وجہتن کا معنی سمت، ہر فریق کے لیے ایک سمت ہے، وہ مولیہا جو اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، پس تم جہاں کہیں بھی ہو تو لے آئے گا اللہ تمہیں قیامت کے دن۔ اینما تکونوا، پس تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتی لے آئے گا اللہ تمہیں، بکم تمہیں، جمیعاً سب کے سب کو، اللہ تم سب کو قیامت کے دن لے آئے گا۔ بھئی اللہ کیسے لے کر آئے گا؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اللہ سب کو لے آئے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، حکم سفر، دیکھیں پہلے تو اقامت کا حکم تھا نا، کہ جب آدمی حالت اقامت میں ہو تو رخ کرے مسجد حرام کی طرف، اور اب سفر کا حکم ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پس جہاں کہیں سے بھی آپ نکلو تو آپ اپنے رخ کو کر دو مسجد حرام کی طرف، آپ اپنا رخ کر دو مسجد حرام کی طرف۔ یہ حکم کس کا ہے؟ سفر کا۔ یہ میں اس لیے آپ کو لکھوا رہا ہوں تو ابھی تکرار نہیں ہوگا، پہلے حکم تھا اقامت کا اور یہ حکم ہے سفر کا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پس آپ جہاں سے بھی آپ نکلو تو آپ اپنے چہرے کو کر دو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یقیناً یہ برحق ہے تیرے رب کی جانب سے، یہ حکم برحق ہے تیرے رب کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تاکید ہے اہتمام کی خاطر، تاکید ہے اہتمام کی خاطر، اللہ تعالیٰ اہتمام کے لیے دوبارہ حکم دے رہا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے آپ نکلیں پس آپ اپنے چہرے کو کر دیں مسجد حرام کی طرف، جہاں سے بھی آپ نکلیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم ایمان والو، جہاں کہیں بھی ہو، ما کنتم اے تم ایمان والو، فولوا وجوہکم شطرہ، پس تم کر دو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی جانب۔ دیکھیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ یہ حضور کو حکم تھا، اور وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ یہ حکم ہے امت کو، اس لیے تکرار نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے پیغمبر کو الگ حکم دیا ہے اور امت کو الگ حکم دیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو تم اپنا چہرہ کر دو مسجد حرام کی جانب۔ شطرہ کے بعد لکھو گے امرتکم بذالک، امرتکم بذالک، میں نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت، کوئی دلیل۔ امرتکم بذالک، میں نے تمہیں یہ حکم کیوں دیا؟ اس وجہ سے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت۔ لئلا یکون کے نیچے حکمت ثالث برائے تحویل قبلہ، یہ تیسری حکمت آ گئی۔ دیکھو پہلی حکمت کیا تھی؟ رضائے محبوب، اور دوسری حکمت کیا تھی؟ ہر مذہب کا قبلہ کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے، تو آپ کا قبلہ بھی الگ ہوگا۔ تیسری حکمت کیا ہے؟ تیسری حکمت تاکہ لوگوں کے لیے پاس آپ پر کوئی دلیل نہ ہو، کیونکہ پہلی کتابوں میں یہ پیشن گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقبلتین ہوں گے۔ یہود و نصارہ کی کتابوں میں یہ پیشن گوئی تھی کہ وہ نبی دونوں قبلوں کی طرف رخ کرے گا، تو اگر یہ تحویل قبلے کا حکم نہ آتا تو وہ لوگ کہتے کہ بھئی وہ پیشن گوئی تو پوری نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ نبی تو سچا نبی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم نے حکم دیا تمہیں امرتکم بذالک لئلا یکون للناس، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہو ان میں سے۔
مگر وہ کہ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وہ تو ویسے ہی تمہارے ساتھ جھگڑیں گے، بات نہیں مانیں گے۔ یعنی جو ظالم لوگ ہیں ان کو تو جھگڑیں گے، بات نہیں لیں گے، لیکن جو ان میں معتدل لوگ ہیں وہ تمہاری بات کو قبول کر لیں گے اور تمہاری بات کو اختیار کریں گے۔ تو ظالموں کے قسموں میں تو ہدایت نہیں ہوتی، جو ظالم ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اس کے قسم میں ہدایت، قسمت میں اس کے لیے ہدایت نہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، بس تم لوگ مت ڈرو ان سے، تم لوگ مجھ سے ڈرو۔ تسلی مومنین، یہاں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو خطاب کر رہا ہے، تو مجھ سے مت ڈرو، یعنی یہ خوف نہ لاؤ کہ اب آپ ادھر بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کہیں ہم سے مقابلہ نہ کریں، ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ نے کہا یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ان سے خوف زدہ نہ ہو، تم مجھ سے خوف زدہ ہو۔ وَلِأُتِمَّ نعمتی علیکم، اور تاکہ میں مکمل کروں اپنی نعمت کو تم پر۔ یہاں سمجھو یہ جو وَلِأُتِمَّ ہے نا، اس کا عطف ہے لِأَلَّا یکونا پر، وَلِأُتِمَّ کا عطف ہے لِأَلَّا یکونا پر، اور لِأَلَّا یکونا یہ متعلق تھا امرتکم بذالک سے، امرتکم بذالک سے متعلق تھا لِأَلَّا یکونا، اور وَلِأُتِمَّ اس کا عطف ہے لِأَلَّا یکونا پر، وَلِأُتِمَّ تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمت کو تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم لوگ راہ پالو، تاکہ تم لوگ راہ پالو، ہدایت پالو، تاکہ تم لوگ راہ پالو، ہدایت پالو۔ نیچے لکھے تاکہ تم لوگ راہ حق پر قائم رہو، تاکہ تم لوگ راہ حق پر قائم رہو۔ ہم نے یہ حکم اس لیے دیا کہ تم اپنی حق بات پر قائم رہو۔ یہاں نعمت سے مراد قبلے کی نعمت ہے، تو کیا لکھیں گے؟ یہاں نعمت سے مراد قبلے کی نعمت، کہ ہم نے جو نعمت کو مکمل کیا، تو کون سی نعمت؟ قبلے کی نعمت، کہ ہم نے تمہیں نیا قبلہ دیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اس بات رسالت، جیسے ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول منکم جو تم میں سے تھا۔ اب یہ کما ارسلنا جو ہے یہ ولی نعمتی سے متعلق ہے، کما ارسلنا متعلق ولی اتمہ، کہ میں نے اپنی نعمت کو مکمل کیا، کس طرح کہ تمہیں قبلہ بھی دیا اور تمہاری طرف رسول بھی بھیجا، تمہیں قبلہ بھی دیا اور تمہاری طرف رسول بھی بھیجا۔ تو رسولاً تنوین برائے تعظیم، عظیم الشان رسول، منکم بشریت رسول، کہ وہ رسول تم میں سے ہوگا، یتلو علیکم اوصاف رسول، اس رسول کے اوصاف یہ ہوں گے کہ وہ تلاوت کرے گا تم پر ہماری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ وصف نمبر 2 تمہارا تزکیہ کرے گا، نمبر 3 تمہیں کتاب سکھائے گا، نمبر 4 تمہیں حکمت سکھائے گا، وَيُعَلِّمُكُمْ اور نمبر 5 وہ سکھائے گا تمہیں وہ چیزیں جو چیزیں تم نہیں جانتے ہو، جو باتیں تم نہیں جانتے وہ تمہیں وہ بھی سکھائے گا۔ تو کتنی چیزیں آ گئی؟ 5۔ یہاں دیکھیں تزکیہ کا ذکر پہلے آیا، اور وہاں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم میں تزکیہ کا ذکر بعد میں آیا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ وہاں تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، انہوں نے تزکیہ کا تذکرہ کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جب حضور کا ذکر فرمایا، تزکیہ پہلے لایا۔ اس کی وجہ یہ تھی جب تزکیہ ہوگا نا، دل پاک صاف ہوگا تو قرآن سمجھنا، حکمت حدیث سمجھنا آسان ہوگا۔ جب تک اندر سے باطنی صفائی نہ ہو تو قرآن اور حدیث کا اتنا فہم نہیں ہوتا۔ جب دل صاف ہو جائے اور دل خالی ہو جائے تو پھر ظرف جب خالی ہوگا نا تو مصروف اس میں آئے گا۔ ایک پیمانہ پہلے سے بھرا ہوا، اس میں کوئی ڈالو گے وہ چھلک کے ضائع ہو جائے گا، اس میں ٹھہرے گا نہیں۔ تو نبی پہلے تلاوت کرے گا آیات، پھر تزکیہ کرے گا۔ جب تزکیہ ہوگا تو ہر آنے والا حکم کا سمجھنا اور قبول کرنا وہ آسان ہوگا۔ اور دوسرا، شریعت کا مقصد بھی تزکیہ نفس ہے، گناہوں سے بچنا ہے، صرف معلومات نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کی معلومات ہو تزکیہ نہ ہو۔ تو یہاں جو مقصود ہے اسے پہلے ذکر کیا، اور چونکہ وہ مقام علم تھا اس لیے وہاں علم کا تذکرہ تھا۔ وہاں چونکہ نبی کی مقصد کا بعثت تھا قرآن سکھانا، تو اس لیے وہ بعثت کے مقاصد تھے، وہ مقاصد بعثت ہے۔ اور یہ بعثت کے مقاصد کے بعد مقاصد زندگی، مقصد زندگی، مقصد شریعت، اور شریعت کا مقصد تزکیہ، اس لیے یہاں تزکیہ لایا۔ معلوم وہ تزکیہ نفس پہلے ضروری ہے۔
تو پہلے تزکیہ ہو، پھر وہ کتاب سکھائے اور تمہیں حکمت سے مراد احادیث، میں نے بات عرض کر دی تھی، جب کتاب کے ساتھ لفظ حکمت آئے تو مراد سنت اور حدیث ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ سکھائے جو تم نہیں جانتے۔ یہاں عبارت لکھیں لعل المراد بہ العلم اللدنی، لعل المراد بہ العلم اللدنی، تفسیر مظہری، کہ یہاں پر مراد علم سے علم لدنی ہے۔ دیکھیں علم لدنی اسے کہتے ہیں جو بغیر مطالعے اور بغیر کسب کے حاصل ہو جائے، اللہ خود بخود انسان کو دے دے، وہ علم لدنی ہے۔ تو جب انسان تقوی پہ چلتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو علم وہابی دیتا۔ من عمل بما علم ورثہ اللہ علما بما لم يعلم، جب علم پر عمل ہوگا اللہ وہ علم دے گا جو انسان بالکل نہیں جانتا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، تو یہاں مراد کون سا علم ہے؟ علم وہابی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ فاذکرونی اس کے نیچے لکھیں بالمعذرتی، تم مجھے یاد کرو معذرت کے ساتھ، معذرت گناہوں پہ معافی۔ اذکرکم بالمغفرتی، میں تمہیں یاد کروں گا مغفرت کے ساتھ۔ اس آیت کا عنوان ہے تلقین ذکر و شکر، تلقین ذکر و شکر، دو چیزوں کی تلقین ہے کہ اللہ کا ذکر بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی کرو۔ اللہ کا ذکر کرو، زبان سے اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اور جب ذکر ہوگا تو پھر ساتھ کیا بھی ہوگا؟ شکر۔ اس لیے جس کو ذکر کی توفیق ہوتی ہے اس کو شکر کی بھی توفیق ملتی، جس زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس پہ اللہ کا شکر بھی نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یہ دوسرا مقام ہے جہاں قرآن کریم میں اللہ نے صرف ایمان والوں کو خطاب کیا۔ میں نے بات پہلے عرض کی تھی نا، 1 کم 90 مقامات ہیں جہاں ایمان والوں کو خطاب ہے، تو اس پر مفصل کتاب ہے ابوبکر جابر جزائری کی نداءات الرحمن لأہل الایمان، نداءات الرحمن لأہل الایمان، اہل ایمان کو خطاب۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یہ ہے علاج حزن، اور ان اللہ مع الصابرین ثمرہ صبر، کہ جب آدمی غمگین ہو پریشان ہو تو کیا کرے؟ تو کہا اللہ سے مدد طلب کرے نماز اور صبر کے ساتھ۔ تو آگے ثمرہ کیا ملے گا؟ کہ ثمرہ یہ ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ دیکھیں انسان جب بھی کوئی مشکل آئے نا، تکلیف آئے، تو 2 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 پہلے نماز پڑھنی چاہیے، اور نمبر 2 اس مشکل پہ صبر کرنا چاہیے۔ جیسے یہ 2 کام ہوں گے اللہ مشکل کو دور کر دے گا۔ صحابہ میں یہی ہوتا، جب بھی کوئی پریشانی تکلیف آتی وہ فوراً رخ کرتے مسجد کی طرف۔ ابھی تو ہم جاتے ہیں جنید بنگالی، بابا مدنی، بابا لاہور مدنی، سارے باباؤں کے دربار بھرے ہوئے، اور ان کے پاس جگہ نہیں ہے، مسجدیں خالی ہیں۔ ایمان کی کمزوری، صحابہ پہ تکلیف آتی تو سب سے پہلے جاتے خدا کے گھر پہ، تو اس لیے وہ بابا مدنی کے دروازے پہ تو رش ہے، اور جنید بنگالی کے ہاں تو حالانکہ اس نام کا وہ حامل ہے ہی نہیں، پوری کراچی پہ چیکنگ کی ہوئی ہے، موجود نہیں ہے کہیں، سارا کام موبائل پہ کر رہا ہے۔ تو اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، اور یہ دونوں کام منافقین پہ بڑے بھاری ہیں، یہ مومنین کو اللہ دیتا ہے، مخلصین کو۔ منافق کو صبر اور نماز کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے منافق آدمی کی زبان پہ ہمیشہ دیکھو گے نا ناشکری ہوگی۔ مومن آدمی سمندر ہوتا ہے، جو تکلیف آ جاتی ہے سمندر پہ جتنا بڑا پتھر مارو نا، سمندر شور نہیں کرتا، وہ پتھر نیچے چلا جاتا۔ مومن کا دل قبرستان ہونا چاہیے، جو بات آ جائے اس کو دفن کر دے۔ قبرستان شور کرتا ہے؟ نہیں۔ قبروں سے گلہ شکوہ نہیں ہوتا، قبرستان سناٹا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو پریشانی آئے اللہ کے فیصلے پہ راضی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سفر میں تھے، کسی نے خبر دے دی آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، فوراً نیچے اترے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی،
اور صبر کیا، کہا میں نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہے، اللہ نے فرمایا جب بھی کوئی ایسی بات ہو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، اور میں نے اللہ سے اسی طرح مدد طلب کی۔ پھر ایک جملہ کہا وہ پردے کی چیز تھی، اللہ نے اسے پردے میں رکھ دیا۔ بیٹی پردے کی چیز ہے نا، اور جب انتقال ہو گیا قبر میں چلی گئی تو پردے کی چیز کہاں چلی گئی؟ پردے میں چلی گئی۔ عقل مند آدمی پہلے دن وہ کام کرتا ہے جو بیوقوف 3 دن کے بعد کرتا ہے۔ بیوقوف 3 دن رو رو کے تھک کر صبر کرتا ہے، عقل مند پہلے دن ہی صبر کرتا ہے۔ عقل مند پہلے دن وہ کام کرتا ہے جو بیوقوف آدمی 3 دن کے بعد کرتا ہے، تو وہ 3 دن کے بعد تھک کر صبر کرتا ہے۔ مسلمان پہلے دن اللہ کے فیصلے پہ راضی رہ کر اور اس پر خوشخبریوں پہ راضی رہ کے صبر کرتا ہے۔ تو بہرحال اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی کہے نا کہ بھئی میرے ساتھ کون ہے، کہے جی بھئی ڈی ایس پی ڈی آئی جی ہے، میرے ساتھ گورنر ہے، اور بھائی صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ سے بڑی طاقت کسی کی نہیں، تو صابرین کے ساتھ اللہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جو لفظ مع آیا ہے اس کو جمع کرنا چاہیے، اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ تو ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المؤمنین، مع المحسنین، مع المتقین۔ تو اللہ کی معیت چاہیے تو یہ اوصاف آدمی اپنے اندر جمع کرے جن اوصاف کے ساتھ لفظ مع قرآن میں آیا۔ بہرحال ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، صبر کی اعلیٰ قسم، صبر کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ قسم کیا ہے کہ بھئی شہادت ہو جائے تو پھر انسان صبر کرے۔ ولا تقولوا، اور تم مت کہو جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ۔ اموات سے پہلے ہم معذوف ہے، ہم اموات، تم نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مارا جائے انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، احیاء سے پہلے بھی ہم معذوف ہے، بل ہم احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ شعور نہیں ہے مطلب یہ کہ تم ان حواس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے، بریکٹ میں لکھیں، تم ان حواس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ابھی آنکھوں سے تو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو زخمی ہے، مر گیا، سر الگ ہو گیا، وہ کیسے زندہ ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی ان حواس سے تم اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ولا تقولوا، تم مت کہو جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو حیات ہوتی ہے وہ تو شعور سے پتہ چلتی ہے نا۔ دنیا میں ایک آدمی آپ کے سامنے ہے، آپ کو زندہ نظر آ رہا ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کانوں سے سن رہے ہو اس کو، لیکن اب جب ایک آدمی شہید ہو گیا، آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ یہ تو مر گیا، یہ تو مردہ ہے، کان کہتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں کر سکتا، مردہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں حواس سے پتہ نہیں چل رہا، تمہیں شعور نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی حیات ہے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، اب وہ سویا ہوا ہے تو خواب میں اس کی روح گھوم رہی ہے، تو اب کبھی امریکہ، کبھی برطانیہ، کبھی مکہ اور مدینہ، تھوڑی دیر بعد اب ساتھ والا تو سمجھتے ہیں یہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے، ویسے بے جان ہے، وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں ابھی طواف کر کے آیا، ابھی میں عمرہ اور حج کر کے آیا ہوں، میں امریکہ یورپ کے ابھی سفر کر کے آیا۔ کہ بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے، تو یہاں تھا۔ تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جسم کے اعتبار سے تو یہاں تھا، لیکن اس کی روح سفر کر رہی تھی اور روح کا جسم سے تعلق تھا، تبھی تو یہ کروٹیں بدل رہا تھا، تبھی تو اس کی نبض چل رہی تھی، سانس لے رہا تھا، تو روح کا جسم سے۔ اسی طرح عذاب جو ہوتا ہے وہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، عذاب بھی دونوں محسوس کرتے ہیں، ثواب بھی دونوں محسوس کرتے ہیں، ثواب بھی دونوں محسوس کرتے ہیں، بات سمجھیے۔ تو ہمیں شعور نہیں ہے، تو ہمارے شعور نہ ہونے سے اس حیات کی نفی نہیں ہوتی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور بے ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بے ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال جانوں اور پھلوں میں کمی کے ساتھ۔ نقص کا معنی کیا؟ کمی کے ساتھ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تعمیم بعد تخصیص، تعمیم بعد تخصیص، پہلے تو یہ تھا نا کہ اللہ کے راستے میں مارا جائے، وہ حکم تھا، اب آگے
اس کے علاوہ بھی اللہ آزمائے گا، شہادت کے علاوہ بھی اللہ آزماتا ہے، کبھی جان مال میں بھی کمی آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ تو صابرین کی کتنی قسمیں؟ 3۔ الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، کوئی پریشانی آئے صبر کرو، الصبر علی المصیبہ۔ اور اسی طرح ایک ہے الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پہ جمے رہنا، سمجھ رہے ہو؟ الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پہ جمے رہنا۔ ایک ہے الصبر عن المعصیہ، گناہوں کے کاموں سے بچنے پہ صبر کرنا، گناہوں کے کاموں سے آدمی بچے اور صبر کرے، سمجھیے؟ الصبر علی المصیبہ، الصبر علی الطاعہ، الصبر عن المعصیہ۔ الذین اذا اصابتہم، علامت صابرین، صابرین کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب انہیں پہنچ جاتی ہے کوئی مصیبت، مصیبت النکرہ ہے، کوئی بھی مصیبت، یعنی چھوٹی ہو یا بڑی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اگر کسی کا جو ہے نا وہ تسمہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی وہ کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ چھوٹی مصیبت ہو تب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اللہ ہی کی ملک میں ہیں، یقیناً ہم اللہ ہی کی ملک میں، اللہ ہی کی قدرت میں، اللہ ہی کی بادشاہت میں ہم ہیں، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ لوٹ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کی طرف جائیں گے۔ استاد دیکھنا تو نہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اور انہی کے لیے بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، انہی کے لیے بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور مہربانی ہے ان کے لیے بخشش، صلوات بخشش، شاباشی، کیا ہے؟ شاباشی، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے، شاباشی ہے ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور ان کے لیے مہربانی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ دیکھیں ربط یہ پہلے بیت اللہ کی بات تھی نا، اب بیت اللہ کے متعلقات کی بات ہے۔ پہلے مسجد حرام بیت اللہ کی بات چل رہی تھی، اور اب بیت اللہ کے متعلقات صفا اور مروہ کی بات چل رہی ہے۔ اب یہاں پر آگے حکم یہ آ رہا ہے، زمانے جاہلیت میں صفا مروہ پہ بت تھے۔ صفا مروہ یہ پہاڑی ہے جہاں آدمی سعی کرتا ہے، یہاں زمانے جاہلیت میں بت پڑے ہوتے تھے، لوگ ان کو سجدے کرتے۔ تو جب اسلام میں یہ حکم آیا کہ صفا مروہ کی سعی کرو، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں تو بت ہوتے تھے، تو کیا یہ گناہ نہ ہو؟ تو قرآن کی آیت آ گئی، نہیں، صفا مروہ کی سعی پہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ بت تھے اب وہ ختم ہو گئے، اب وہاں بت نہیں ہے، اب جو سعی کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، وہ غیر اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ تو ان الصفا والمروۃ، یقیناً صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہاں لکھیں شعائر اللہ 3 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں، کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، صلاۃ اللہ۔ شاعر اللہ کا معنی بڑی بڑی نشانیاں، تو کتنی ہیں؟ 4، کتاب اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، صلاۃ اللہ، اللہ کے لیے نماز۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، ان دونوں کا طواف کرے، سعی کرے۔ ترجمہ کیا لکھیں گے؟ ان دونوں کی سعی کرے، کیونکہ طواف تو بیت اللہ کا ہوتا ہے نا، بیت اللہ کے ارد گرد کو کیا کہتے ہیں؟ طواف، اور اس کے چکر لگانے کو کہتے ہیں سعی۔ تو یہ اشارہ اس طرف ہے، جس طرح بیت اللہ کے طواف پر اجر و ثواب ہے، اس طرح صفا مروہ کی سعی پر بھی اجر و ثواب ہے، تو اس لیے اس کو تعبیر لفظ طواف سے کیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تعبیر لفظ طواف سے کیا ہے کہ اس میں وہ اسی طرح ثواب ملے گا انسان کو جیسے صفا مروہ بیت اللہ کے طواف پر ہے۔ ومن تطوع خیرا، ضابطہ خداوندی، پس جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے، تطوع خوشی سے، پس جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، یعنی اللہ نیکی پر اجر دیتا ہے،
قدردان ہے، نیکی پر اجر دیتا ہے، علیم جاننے والا ہے کس نے نیکی کی ہے کس نے نہیں کی، کس نے نیکی کی کس نے نہیں کی، کتنے اخلاص سے کی، کتنی نیکی کی، اللہ جاننے والا ہے۔ دیکھیں دنیا میں انسان کوئی کام کرتا ہے، بعض لوگ اس کی قدر نہیں کرتے نا، ایک آدمی نے بہت اچھا کام کیا، لوگ قدر نہیں کرتے، اس کو شاباش شکریہ نہیں ادا کرتے، لیکن اللہ بڑا قدردان ہے، انسان چھوٹا بھی عمل کرے تو اللہ اس کا بدلہ انسان کو دیتا ہے۔ دنیا میں انسان بسا اوقات اس لیے نہیں دیتا کہ وہ جانتا نہیں ہے، ایک آدمی نے بڑی قدر کی، بہت بڑا انعام اور تحفہ لا کر دیا، لیکن اب پتہ نہیں ہے کون میرے لیے تحفہ لایا، تو وہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ جانتا نہیں ہے، تو اللہ قدردان بھی ہے، بدلہ بھی دیتا ہے، اور اللہ جانتا بھی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ماں کے نیچے مضامین، جو چھپاتے ہیں وہ مضامین، احکامات جو ہم نے نازل کیے۔ اب ہم نے کیا نازل کیا؟ من بیانیہ ہے، من البینات والہدی، جو ہم نے نازل کی واضح نشانیاں اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے واضح کر دیا اسے لوگوں کے لیے کتاب میں، کتاب کے نیچے تورات و انجیل۔ اب جو مضامین واضح ہوں وہ ہدایت کا ذریعہ ہے نا۔ دیکھیں یہاں قید کیا آئی؟ بینات، ہم نے کیا نازل کی؟ واضح چیزیں، جو واضح ہوتی ہیں وہ ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہیں، تو کیا لکھیں گے؟ جو چیز واضح ہوتی ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے ہم نے شریعت کے احکامات بڑھیں۔ دیکھیں دین کے احکامات کوئی مبہم نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، جزء لا یتجزا، سمجھنا ہی مشکل ہو، حیولہ، کل مالا کل باتا کل جابہ، ایسا شریعت نہیں ہے۔ شریعت اتنی واضح ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، انجام کتمان، جو دین کو چھپائے گا، یلعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی بھی ان پر